अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह वबरकातुहू। मेरी शादी सुहेल से हुई तो लगने लगा जैसे मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और हमदर्द शौहर था। शादी के एक हफ्ते में ही उसने मुझे बहुत मुतासिर कर दिया था। ये बात मैं वसूख से कह सकती थी कि सुहेल के संग मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजरने वाली है। सुहेल को ऑफिस से 2 हफ्तों की ही छुट्टियाँ मिली थी। एक हफ्ता शादी की तकरीबात में गुजर गया और दूसरा हफ्ता तो ऐसे पर लगा कर गुजरा कि कुछ पता ही नहीं चला। कल से सुहेल की ऑफिस में ज्वाइनिंग थी, इसलिए वो बोले, इकरा मैं तुम्हें मार्केट ले चलता हूँ, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो ले लेना। मैं खुशी खुशी राज़ी हो गई, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों की अशद ज़रूरत थी। मैंने और सुहेल ने सारी चीज़ें ले ली। वापसी पर वो बोले, हम खाना भी किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खा लेते हैं। हमने खाना खाया। वापसी पर हमें काफ़ी देर हो चुकी थी। हम अपनी गाड़ी तक जाने लगे तो एक तेज़ रफ्तार वैन हमारे पास से गुजरी थी। वो वैन देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। मैं खौफजदा हो चुकी थी। मैंने हड़बड़ाहट में जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसमें बैठ गई। सुहेल भी मेरे पास आकर बैठ चुके थे। वो बोले, क्या बात है इकरा, तुम वैन को देखकर क्यों घबरा गई? मेरी चोरी पकड़ी गई थी। मैं मुस्कुराने की कोशिश करने लगी और बोली, नहीं नहीं सुहेल, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मगर सुहेल को मेरा जवाब मुतमईन नहीं कर सका था। वो बजिद रहे कि मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूं। एक लम्हे के लिए दिल में आया कि मैं इनसे कह दूं जो सब कुछ मुझ पर बीता है, क्योंकि वो एक समझदार इंसान थे। यकीनन वो मेरी बात को बखूबी समझ सकते थे। मगर दिल में एक खौफ सा बैठा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे खफा हो जाएं और शादी के शुरू के दिन इसी परेशानी में गुजर जाएं। इसलिए मैंने बात बना दी कि मुझे तेज़ रफ्तार चीज़ें देखकर बहुत खौफ आता है। सुहेल मेरी बात सुनकर पुरसकून हो चुके थे, जबकि जो सच था वो तो शायद मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक राज था। रात हम घर पहुंचे तो मेरी सास और नंद जवेरिया ने अदालत लगाई हुई थी। मेरी सास बोली, सुहेल, मैं इसी दिन से डरती थी कि तुम शादी के बाद हमारे हाथों से निकल जाओगे, अपनी कंवारी बहन को भी फरामोश कर दोगे। क्या था जो अपनी इस यतीम बहन को भी साथ ले जाते। मुझे अपनी सास की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। भला मियाँ बीवी के दरमियान किसी तीसरे का क्या काम? सुहेल बोला, अम्मी मैं तो ले चतला, मगर इकरा ने मुझे मना कर दिया था, किसी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो हक्का बक्का सुहेल की शक्ल देखती रह गई। मेरी सास बोली, हाँ हाँ, बहुएं तो ऐसी ही होती हैं, तुम्हें तो अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए था ना। सुहेल झट से बोला, जी जी अम्मी, आइंदा ख्याल रखूंगा। मेरी सास और नंद के चेहरे पर मेरे लिए बेजारी ही बिसारी थी, इसलिए मैं वहां मजीद रुक ना सकी और अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। मैं तो ये तवक्को भी नहीं कर सकती थी कि सुहेल खुद को बचाने के लिए मुझ पर इस किस्म का इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद ही सुहेल भी कमरे में आ गए। वो बोले, क्या बात है इकरा, क्यों रो रही हो? मैं बोली, सुहेल, मैं आपसे इस किस्म की हरकत की तवक्को नहीं कर सकती थी। आपने किस तरह से झूठ बोलकर मुझे आंटी की नज़रों में गिरा दिया। सुहेल मेरी बात सुनकर हंसने लगे और बोले, अरे पगली, इस बात पर क्यों रो रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अपनी वालदा और बहन का वाहिद सहारा हूँ। वो चाहती हैं कि मैं बस उनका होकर रहूँ। वो किसी के साथ शराकतदारी कबूल नहीं कर सकती। अगर मैं कह देता कि मैं खुद इकरा को लेकर गया था तो यकीनन वो घर में तूफान खड़ा कर देती। मैंने तुम्हारा नाम ले लिया तो देखा ना, दोनों अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला। मैंने तुम्हारा नाम घर में अमन रखने के लिए लिया था। तुम जरा जरा सी बात पर क्यों उदास होती हो? मुझे सुहेल की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। जो भी था उसे मर्द बनकर हालात का मुकाबला करना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि उसने मुझ पर ही इल्ज़ाम धर दिया। खैर, सुहेल ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उसकी दूसरी अच्छाइयाँ याद करके उसे माफ़ कर दिया था। अब मैं इतनी भी कमज़ाफ नहीं थी कि एक ही बात को लेकर रोती पीटती रहती। मैंने नोटिस किया था कि मेरी सास और नंद उस दिन के वाक़े के बाद मुझसे खिंची खिंची सी रहने लगी थी। मैं ही इस सर्द महरी की दीवार को गिराने के लिए उनके आगे पीछे हो रही थी। मैंने वॉशिंग मशीन लगाकर सारे घर के कपड़े धो डाले थे। छत पर कपड़े डालने गई तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैं बहुत घबरा गई। इधर उधर देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। अगर ये सब मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ होता तो यकीनन मैं इस बात को अपना वहम मानकर नज़रअंदाज कर देती, मगर ऐसा मेरे साथ चौथी या 5वीं बार हो रहा था। मुझे लगा कि कोई है जो हमारे इस घर पर नज़र रखे हुए है। ये बात काफ़ी परेशान कुन थी।
اس لیے میں نے اپنی ساس کے سامنے تذکرہ کیا۔ میں بولی، آنٹی کچھ دنوں سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں تانگ جھانک کر رہا ہے۔ میری ساس میری بات سن کر ہنس دی اور بولی، بیٹی بلا کا وہم مت پالو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید واقعی ہی مجھے وہم ہوا ہو، اس لیے اس بات کو بھول کر کھانا بنانے لگی۔ میں نے سہیل کی پسندیدہ بریانی بنائی تھی۔ اب میں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب گھر آئیں اور میں انہیں بریانی پیش کروں۔ شام کو 6 بجے کے قریب وہ گھر آئے تو معمول کے مطابق سب سے پہلے اپنے والدہ کے کمرے میں انہیں سلام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی، تبھی وہ غصے سے تن فن کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور بولے، تم نے میری والدہ سے کیا کہا ہے؟ میں ہکا بکا کھڑی ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں بولی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ تبھی میری ساس بھی اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی۔ وہ بولی، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ سچ سچ کہو نا کہ تم میری 7 پردوں میں پلی بیٹی پر الزام لگایا ہے۔ میں ناسمجھی سے ان کو دیکھنے لگی تھی کیونکہ میں نے تو جویریہ پہ کوئی بھی الزام نہیں لگایا تھا۔ وہ بولی، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ کوئی غیر مرد میری بیٹی کے لیے گھر میں تانگ جھانک کر رہا ہے؟ میں تب سمجھی کہ انہوں نے کہاں کی بات کو کہاں جوڑ دیا تھا۔ میں بولی، امی میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا۔ میرے منہ سے ابھی یہ الفاظ ادا ہی ہوئے تھے کہ سہیل نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ بولا، تم نے ایسے الفاظ استعمال ہی کیوں کیے کہ بعد میں تمہیں اپنی صفائیاں دینی پڑے؟ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی بے یقینی سے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے کس طرح مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے پیٹ ڈالا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یوں ہی روتے روتے شام سے رات ہو گئی تھی۔ 11 بجے کہیں جا کر سہیل کمرے میں آئے تھے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ جھٹ سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ وہ بولے، اقرا میں جانتا ہوں کہ تم بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، تم کبھی بھی اس قسم کی بےہودہ بات نہیں کر سکتی، مگر میں مجبور تھا۔ میں امی کے منہ پر یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں اور میری بیوی سچی ہے۔ اگر میں ایسی بات کہہ دیتا تو تم جانتی ہو کہ ان کی کتنی دل آزاری ہوتی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی کے تھپڑ مارنا تاکہ آئندہ کبھی اس میں اتنی جرت نہ ہو کہ وہ اس قسم کی بات کر سکے، ورنہ میں تو کبھی تم پر ہاتھ اٹھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے شوہر کی شکل دیکھتی رہی کہ کیا وہ مرد کہلائے جانے کے قابل تھا؟ کیا ایسے مرد کو شادی کا حق ہونا چاہیے جو ہر فیصلہ اپنی والدہ کے کہنے میں آ کر کرتا ہو؟ میں چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں سہیل سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن میں تب تک سوئی رہی جب تک سہیل اپنے آفس نہیں چلا گیا۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہی۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ساس یا نند کی شکل دیکھوں۔ آج سہیل 4 بجے ہی گھر واپس آ گئے تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں ہی آئے۔ ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ سہیل بولے، اقرا میں ہیلپر لے کر آیا ہوں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا کہ تم گھر بھر کے کپڑے دھوئے، میں تمہیں کاموں کے لیے تو بیاہ کر نہیں لایا نا۔ سہیل بولے، باجی عزیزہ آپ نے اقرا کے کہنے پر ہی کام کرنا ہے، جیسے یہ کہیں ویسا ہی کرنا، یہی آپ کو تنخواہ بھی دیں گی۔ سہیل نے مجھے بہت مان دے دیا تھا، ایک دم سے میرا دل پگھل گیا تھا۔ اب میں ساری بات سمجھ چکی تھی۔ میرا شوہر بذات خود برا انسان نہیں، بلکہ وہ اپنی والدہ اور بہن کے ہاتھوں کٹ پتلی بن جاتا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ جب تک میری نند کی شادی ہو جائے گی تو گھر بھر میں سکون ہو جائے گا، کیونکہ تب میری ساس اور میں ہی تو ہوں گے گھر پر، ایسے میں وہ مجھے سے بنا کر ہی رکھیں گی۔ سہیل کمرے سے باہر نکلے تو جویریہ میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ اس کو ایسے روتا دیکھ کر میں گھبرا گئی کہ نہ جانے سب مجھ پر کون سا الزام لگنے والا ہے۔ تبھی جویریہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، بھابی خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں، کل جو کچھ بھی ہمارے گھر میں ہوا اس بات کا تذکرہ آپ اپنے بھائی یوسف سے مت کیجیے گا۔ میں تو جویریہ کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اسے یوسف سے کس بات کا ڈر؟ خیر وہ میری بات سے سنے بغیر ہی اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے دن یوسف ہمارے گھر آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا، جبکہ جویریہ کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ بھاگ بھاگ کر مزے مزے کی ڈشز بنا رہی تھی، یوں تو کبھی اس نے کچن میں بھی جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اگلے دن یوسف کی کال آئی تو وہ بولا، باجی آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نند جویریہ کیسی ہے؟
میں سب سمجھ گئی تھی کہ وہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ میں بولی یوسف، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی کیونکہ تم میرے اکلوتے بھائی ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھو۔ دراصل میری ساس اور نند ایک نمبر کی فسادی عورتیں ہیں۔ میں جس دن سے بیاہ کر آئی ہوں وہ بہانے سے میرے اور سہیل کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یوسف میری بات سن کر ہنس دیا اور بولا، باجی میں جانتا ہوں سب عورتوں کو اپنی نندوں سے نفرت ہی ہوتی ہے، اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اب میں سمجھی کہ جویریہ سارا دن فون کان سے لگا کر کیوں رکھتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ لڑکے اور لڑکی کی دوستی اچھا ثمر نہیں لاتی، اس لیے میں نے جویریہ کو روکنے کی کوشش کی۔ میں بولی، جویریہ دیکھو، تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، میں تمہیں کبھی بھی کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گی۔ میں تمہیں یہی سمجھاؤں گی کہ تم جس بھی لڑکے سے فون پر رابطے میں ہو یہ رابطہ ختم کر دو، کیونکہ اس قسم کی دوستیاں رسوائی اور بدنامی کے سوا کچھ بھی نہیں لاتی۔ میری بات سن کر جویریہ نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں اس ساری صورتحال سے گھبرا گئی تھی کیونکہ میری ساس اور میرا شوہر بھی گھر پر ہی موجود تھے۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے باہر آئے تو جویریہ بولی، امی، بھابھی نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں بری لڑکی ہوں اور میری کئی لڑکوں سے دوستیاں بھی ہیں۔ میں یہ بات سن کر بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی کیونکہ اب پھر میرا شوہر میری ساس کے کہنے میں آ کر لازماً مجھ پر تشدد کرتا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ میری ساس میرا دروازہ پیٹنے لگی تھی مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ رات میں جب سہیل کمرے میں آیا تو ہنس رہا تھا۔ بولا، آج تو تم نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا، آئندہ بھی اگر ایسے ہی حالات پیدا ہوں تو تم ایسے ہی کرنا۔ ہم دونوں مسکرانے لگے تھے، لیکن یہ بات میرے دل میں ثبت ہو گئی تھی کہ میری نند بھی ہو بہو میری ساس کی ہی کاپی ہے۔ جس طرح میری ساس بات بدلنے کے ہنر سے واقف ہے، بالکل اسی طرح میری نند بھی باتوں کو توڑ جوڑ کر ان کے مطلب تبدیل کرنے میں ماہر تھی۔ اس لیے میں نے امی کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ امی میری بات سن کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ یوسف تمہاری نند کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے، اس نے تو کھانا پینا بھی چھوڑ رکھا ہے کہ اگر آپ نے میری منگنی جویریہ کے ساتھ نہیں کی تو میں بھوکا مر جاؤں گا مگر کچھ کھاؤں گا نہیں۔ اس لیے میری امی مجبور ہو کر جویریہ کا رشتہ لینے آ گئی تھی۔ میری نند تو پھولے نہیں سما رہی تھی کیونکہ میرا بھائی یوسف لاکھوں میں ایک تھا۔ انہوں نے رشتہ قبول کر لیا، منگنی بھی طے پا گئی۔ جس دن یہ منگنی ہوئی میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی کیونکہ آج سے میری امی کی بربادی کا آغاز ہو چکا تھا۔ منگنی کے کچھ عرصے بعد ہی میں نے نوٹس کیا تھا کہ یوسف مجھ سے کٹ سا گیا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا تو میری ساس کے کمرے میں بیٹھا رہتا، واپس جاتے ہوئے کبھی کبھار میرا ہاتھ چال دریافت کر لیتا، لیکن زیادہ تر وہ اس چیز کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ یوں ہی کچھ ماہ گزر چکے تھے۔ میری امی نے مجھے بتایا کہ یوسف سارا دن جویریہ کے ساتھ فون پر لڑتا رہتا ہے۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ سہیل مجھ سے کیوں منہ بنا کر رکھتا ہے۔ وہ مجھ سے سیدھے منہ کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے تھے۔ ان دونوں کی لڑائی یہاں تک جا پہنچی کہ یوسف نے منگنی ہی توڑ دی تھی۔ اس نے سارا سامان بھی گھر واپس بھیج دیا تھا۔ اب میری ساس اور شوہر نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ کسی طرح بھی یوسف کو مناؤ کہ وہ اتنی بڑی حماقت نہ کرے، وہ جویریہ کے ساتھ منگنی ختم نہ کرے۔ میں بولی کہ یوسف میرے کہنے میں نہیں ہے، اس نے نہ تو منگنی کرتے وقت مجھ سے مشورہ مانگا تھا اور نہ ہی یہ منگنی ختم کرتے وقت۔ میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تبھی میری ساس نے سہیل کو آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ سہیل بولا، اقرا، میری بہن کا گھر اجڑے گا تو یوسف کی بہن کا گھر بستا رہے، ایسا تو میں ہرگز ہونے نہیں دوں گا، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں سکتے میں آ گئی تھی۔ سہیل نے کھڑے کھڑے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھی۔ میں نے ڈھال سی اپنے کمرے میں چلی گئی، روتی جاتی اور ساتھ ساتھ اپنا سامان بھی پیک کرنے لگی تھی۔ تب سہیل کمرے میں آ گیا۔ میں سامان پیک کر چکی تھی، اب بس وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی۔ سہیل مجھے دیکھ کر بولا، اقرا، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں بولی، پتہ نہیں کہاں جاؤں گی مگر اب یہاں تو نہیں رہ سکتی نا، کیونکہ آپ نے مجھے طلاق دے دیا۔ میری بات وہ سن کر سہیل کے منہ پر موت جیسی زردی پھیل چکی تھی۔ اس نے دیوار پر اپنا سر مارنا شروع کر دیا۔ وہ بولا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں تو تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ سہیل نے خود کو میرے قدموں میں گرا دیا تھا۔ وہ بولا، اقرا، تم میرے گھر سے مت جاؤ، میں کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لوں گا۔ سہیل کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی
کہ مجھے مجبوراً وہاں رکنا پڑا۔ سہیل نے مجھے اپنے گھر میں ہی روک لیا اور بولا کہ میں تب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک تمہاری عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ سہیل چلا گیا تھا۔ پیچھے سے میری ساس اور نند نے میرا جینا محال کر رکھا تھا۔ جب میری عدت پوری ہو گئی تو سہیل واپس آ گیا۔ وہ بولا اقرا، دوبارہ تمہیں اپنانے کے لیے مجھے بہت بڑی قربانی دینا ہوگی۔ میں نے ایک ایسے شخص کا انتظام کر لیا ہے، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، حلالے کے بعد میں پھر سے تم سے نکاح کر سکوں گا۔ میں عجیب ششوپنج میں مبتلا تھی۔ زندگی مجھے کیسے کیسے امتحانات سے گزار رہی تھی۔ اگر میرا شوہر مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا تو مجھ پر بھی یہ مصیبتیں نہ ٹوٹتی، کیونکہ وہ بذات خود تو بہت اچھا تھا، مجھ پر جان بھی نچھاور کرتا تھا۔ میں نے سہیل کی بات مان لی تھی، کیونکہ میرے سر پر میرے باپ کا سایہ سلامت نہیں تھا۔ بیوہ ماں میرے لیے کیا کر سکتی تھی بھلا؟ اس لیے میں نے سہیل کی بات مان لی۔ میں نے یہ تک نہیں دیکھا تھا کہ میرا نکاح سہیل کس سے کروا رہا ہے۔ اگلے دن میرا نکاح تھا۔ میں رخصت ہو کر اپنے دوسرے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرا دوسرا شوہر کمرے میں آ گیا۔ اس نے جو ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 17 برس کی تھی۔ میں کالج جایا کرتی تھی۔ پک اینڈ ڈراپ مجھے ابو ہی دیا کرتے تھے۔ ایک دن میں کالج سے نکلی تو ایک وین میرے پاس آ کر رک گئی۔ ڈرائیور نکل کر بولا، میڈم آج آپ کے ابو آپ کو لینے نہیں آ سکتے، انہوں نے مجھے آپ کو پک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں چپ چاپ اس وین میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ وین انجان راستوں پر نکل کھڑی ہوئی تھی۔ تب میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ میں بولی، انکل آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میرا گھر تو اس رستے میں نہیں آتا۔ ڈرائیور نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی، اس لیے چیختی چلاتی رہی۔ تبھی وہ وین رکی۔ ڈرائیور نے مجھے میری کلائی سے کس کر پکڑ رکھا تھا۔ اس نے مجھے وین سے نکال کر میرا ہاتھ دوسرے آدمی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا اپنی کالی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ میں چیخنے لگی۔ تبھی ایک لڑکا تیزی سے میری جانب بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے شور ڈال دیا، چور 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 کہنا شروع کر دیا۔ سب لوگ ہماری جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ میرے اغواکار اس صورتحال سے گھبرا گئے اور مجھے وہاں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس لڑکے نے مجھے دیکھا تو مسکرانے لگا اور بولا، شکر ہے آپ محفوظ ہیں۔ وہ لڑکا مجھ سے محض 5 سال ہی بڑا ہوگا۔ وہ بولا، فکر نہ کریں، آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ پھر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور مجھے اس میں بٹھا کر میرے گھر تک چھوڑایا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میرے اندر خوف بیٹھا ہوا تھا کہ اگر کسی کو یہ بات بتا دی تو سب مجھے ہی غلط سمجھیں گے۔ مجھے اب بس وین سے بہت ڈر لگتا تھا۔ آج جب میری دوسری شادی ہو چکی تھی اور میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی پھل فروش تھا جس نے مجھے اغوا کاروں کے چنگل سے آزاد کروایا تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ بولا، کیا تم نے مجھے پہچان لیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، میں اپنے محسن کو کیسے بول سکتی ہوں؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولا، اقرا میرا نام مجید ہے۔ میں نے جس دن تمہیں اغوا کاروں سے بچایا تھا اسی دن سے تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیوں اور کیسے یہ میں نہیں جانتا، مگر میں تمہیں ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے دن رات محنت کی اور اتنے پیسے بنا لیے کہ جس سے میری شادی ہو سکے۔ میں نے اپنا رشتہ جس دن تمہارے گھر بھیجا مجھے پتا چلا اس دن تمہاری شادی ہو گئی تھی۔ میں نے یہ صدمہ بڑی مشکل سے برداشت کیا تھا۔ میں تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اکثر تمہاری گلی میں آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے تمہیں چھت سے دیکھا تو تم کپڑے ڈالنے آئی تھی۔ بس میں تمہیں چھپ کر دور سے دیکھ کر ہی خوش ہو جایا کرتا تھا۔ تب ایک دن مجھے پتا چلا کہ تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی ہے اور وہ کسی ایسے مرد کو ڈھونڈ رہا ہے جو تم سے حلالہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بات سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا اور تمہارے شوہر سے کہہ دیا کہ میں حلالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ چند دن کو میں تمہارے ساتھ بتاؤں گا، یہی میری زندگی کی جمع پونجی بن جائیں گی۔ اس دن کے بعد مجید نے مجھے اتنی خوشیاں دیں کہ میں حیران رہ گئی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ شادی کے تیسرے دن اس نے مجھے طلاق دے دینا تھی۔ اس دن وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، اقرا میں تمہیں لگژری لائف نہیں دے سکتا، تمہارے لیے نوکر چاکر نہیں رکھ سکتا، مگر تمہیں عزت مان اور پیار دے سکتا ہوں۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس مت جاؤ۔ اس نے پہلے تمہاری قدر نہیں کی تو اب کیا کرے گا؟ ایک بار طلاق دے چکا ہے،
تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں طلاق نہیں دے گا؟ میں مجید کی بات سمجھ چکی تھی۔ مجھے بھی مجید سے بہت عقیدت تھی۔ اس نے 2 بار مجھے بچایا تھا، اس لیے میں نے سہیل کو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں مجید سے طلاق نہیں لوں گی۔ سہیل نے یہ بات سن کر بہت واویلا مچایا تھا، مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھی، مگر میں نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ میں مجید کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اللہ پاک نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے بھی نواز دیا تھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ سہیل نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور اب کی بار وہ مکمل طور پر اپنے بیوی کا غلام بن چکا تھا۔ اس نے بیوی کے کہنے پر اپنی ماں اور بہن کو بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے اچھا کیا، مگر ہر انسان کو اس کے کیے کی سزا لازمی مل جاتی ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو